Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, welcome to lecture number 7. We are starting a new seminar. This is about business analysis. This topic is very hot in the market nowadays, and we are going to talk in good detail on that. We will have few sessions on this very important topic. But before we start about business analysis, the introduction, let's have a review of the previous lecture we had. In previous lecture, we had closed one seminar on program management. We had 5 sessions on that, and ranging from, we had discussed about domains over there, program management domains, and in last lecture we had discussed 2 domains. Those are program stakeholder management and then program governance. There are 5 domains, namely program strategy alignment and program benefit management, program stakeholder engagement, and program governance and program lifecycle management. Then we had discussed about how to engage the stakeholders. Stakeholders cannot be managed, they can only be engaged, and their expectations can be managed. Further we had discussed a few things like 3 activities on program stakeholder engagement. Those are program stakeholder identification, program stakeholder engagement planning, and program stakeholder engagement. And then we had discussed about the register. Register is one document which is having a list of the stakeholders, the detailed analysis on stakeholders, the influence, the interest, the power, and the relationship with the program, and the relationship with each other. ये चीज़ें हमने discuss की थी. And then we had discussed about the identification of stakeholders on program, and there are different tools. We had discussed those tools, and then we had talked a little bit on key stakeholders like program sponsors, program managers, and governance boards and stuff like that. Then we had talked about program stakeholder engagement planning, and then stakeholder engagement. In the last session, we had talked about governance domain, and then a little bit on governance board, and then program management office. So the governance board is one who is which is actually overseeing the performance of the programs, and the program management office is one another layer added on the programs offices. So the function of program management offices is very much similar to that of project management office, and this is what we had discussed the other day. Let's start a new topic, and that is business analysis. Just like project management is so much talked nowadays. The project management methodological approach, agile approach, and stuff like that. लेकिन project management कभी भी पूरी नहीं हो सकती जब तक हम requirements की बात ना कर लें, जब तक हम continuously improvement की तरफ नहीं जाते हैं, जब तक हम process engineering की बात नहीं करते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो project management के अंदर generically discuss कर ली जाती हैं, लेकिन वो इट्स बाय देमसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है. बिजनेस एनालिसिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन एंड देन वी विल टॉक ऑन द डेफिनेशन. सो बिजनेस एनालिसिस इज द सेट ऑफ टास्क्स एंड टेक्निक्स used to work as a liaison among stakeholders in order to understand the structure, policies, operations of an organization, and to recommend solutions that enable the organizations to achieve its goal. Now let's talk on this definition.
سب سے پہلے جو چیز آئی وہ تھا سیٹ آف ٹاسک اینڈ ٹیکنیکس. پہلا ورڈ جو اس میں آیا دیٹ بز ورڈ دیٹ از ٹاسک اور دوسرا ٹیکنیک. جب ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم ایکٹیویٹیز کا ایک حرف یوز کرتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ ٹاسک جو ہے وہ ایک طرح سے کائنڈ آف ایکولنٹ تھنگ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں فار یور انڈرسٹینڈنگ اونلی. سو بزنس انالیسس کے اندر بہت سارے ٹاسک ہوتے ہیں, اور جس طرح ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں دا ایپلیکیشن آف نالج ٹولس اینڈ ٹیکنیکس, سملرلی وی ہیو ٹاسکس اینڈ وی ہیو ٹیکنیکس. So we use them and as a liaison among stakeholders in order to understand the structure. دوسری جو چیز ہے وہ ہے ایک آرگنائزیشن. ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کرنا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہے, اس کی پالیسیز کیا ہیں, اور وہ آپریٹ کیسے کرتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ دیٹ از آف ٹوڈے, آج وہ کیسے کام کرتی ہے, آج کی پالیسیز کیا ہیں, اور آج کا اسٹرکچر کیا ہے. اور دین وی ڈو نو دیٹ ٹاسکس, وی ڈو نو ٹیکنیکس, اینڈ وی ڈو نو کرنٹ سچویشن, اینڈ ہینس وی کین دین ریکمینڈ دا سولوشنز that enable the organization to achieve its goals. So that is about future. Recommendation. Solution کی ایک definition ہے. تیسرا word جو آیا ہے وہ solution ہے. We are going to talk on that. We are going to talk on that. We are going to talk on that. So ہم task کی بات کریں گے, ٹیکنیک کی بات کریں گے, solution کی بات کریں گے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ ہم ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم ٹاسکس اور ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, اور ہم لیزان کرتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کے درمیان, اور ہم سمجھتے ہیں آج کی آرگنائزیشن کو, اور ہم اس کے حساب سے جو ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں, ٹاسکس ہیں, آج کی سچویشن ہے, اور کل جو ہمیں کچھ چینج لے کے آنی ہے, امپروو کرنا, وہ امپروومنٹ ان دا شیپ آف امپلیمنٹیشن آف پروجیکٹ بھی ہو سکتی ہے, امپلیمنٹیشن آف پروگرام بھی ہو سکتی ہے, اور امپلیمنٹیشن آف پورٹ فولیو بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اور طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر پروجیکٹ کے بعد آرگنائزیشن ویسی نہیں رہتی ہے جیسی کہ وہ پروجیکٹ کرنے سے پہلے تھی. اس کی کیپیبلٹیز بڑھ چکی ہوتی ہیں, اس کے پروفٹس بڑھ چکے ہوتے ہیں, وہ نقصان میں جا چکی ہوتی ہے, وہ بند ہونے کے قریب جا سکتی ہے, وہ بہت زیادہ پراسپیرٹی کی طرف جا سکتی ہے, واٹ ایور دا کیس میں بھی وہ بہرحال پہلے کی نسبت انہینسڈ لیول پہ ہوتی ہیں, یا کم از کم اگر کچھ نہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی وہ زیادہ بہتر ہو چکی ہوتی ہے. سو آج ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ صورتحال کیا ہے, اور جو ہمیں پروجیکٹ ملا ہے اگر ہم وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے, وہ سولوشنز ہمیں چاہیے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ کر سکیں. دس ڈیفینیشن آف بزنس انالیسس از گیون ان BA-BOK version 2.0. BA-BOK, we are going to talk on that. Business analysis body of knowledge. تھوڑی سی فردر بات کرتے ہیں بزنس انالیسس کے اوپر. So it involves understanding how organizations function to accomplish their purposes, and defining the capabilities an organization requires to provide products and services to external stakeholders. اب ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ ہم ایک کنسٹرکشن فرم ہیں, اور ہم نے ایک کنسٹرکشن کرنی ہے 5 مرلہ ہاؤس کی, تو وہ ہم بنا کے کسی کو سیل کریں گے. تو پروجیکٹ ہے ہمارا کنسٹرکشن آف اے ہاؤس, اور ہم نے کسی ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر جو کہ ہمارا کسٹمر ہے اس کو سیل کرنا ہے. ہم ایک پرفارمنگ آرگنائزیشن ہے. اب اس چیز کو کیسے میں کروں گا, کیسے وہ بنے گا؟ میں ریسورسز اکٹھے کروں گا, میں مٹیریلز اکٹھے کروں گا, میں انجینئرز ہائر کروں گا, میں لیبر ہائر کروں گا, اور وہ لوگ اس کو کنسٹرکٹ کریں گے, اور پھر میری مارکیٹنگ کے لوگ ہوں گے, وہ ایک بنی بنائی چیز کو آگے بیچ دیں گے, اور میرے فائنانس کے لوگ ہوں گے جو اس کو دیکھتے رہیں گے, اور ان سب کی ضروریات جو میرے ایڈمن کے لوگ ہوں گے, ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں گے, وہ اس کو دیکھیں گے اور وہ ان کو سپورٹ کریں گے. سو یہ پورا پروسیس جو ہے, کیسے کون کیا کرے گا, کس پروسیس کے بعد کیا پروسیس ہوتا ہے, یہ پورا کا پورا
جب ہم سمجھنے کی بات کرتے ہیں اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیپیبلٹیز ہیں اور کیا چاہیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم بیسیکلی کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہم بزنس انالیسس میں دیکھ سکتے ہیں. سو بزنس انالیسس آلسو includes the definition of organizational goals, how those goals connect to specific objectives, determining the courses of action that organization has to undertake to achieve those goals and objectives, and defining how the various organizational units and stakeholders within and outside of that organization interact. تو ہم صرف یہی نہیں کرتے کہ ہم نے چیزیں کیسے بنانی ہیں، ہم نے پروسیس کیا ہے ہمارا، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے جو گولز ہیں وہ ہماری آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کے ساتھ کیسے میچ کر رہے ہیں، اور جو ہم فردر ایکشنز لے رہے ہیں وہ کیسے ان گولز اور آبجیکٹیوز کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ہماری آرگنائزیشن کے، یا جو ہماری ٹیم ممبرس ہیں، یا جو ہماری ڈفرینٹ ٹیمز ہیں، وہ کیسے انٹریکٹ کرتی ہیں آپس میں، اور پھر جب وہ کسٹمرز کے ساتھ یا باہر والے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں. اب this was about business analysis. Let's talk about business analyst. A business analyst is any person who performs business analysis activities, no matter what their job title or organizational role may be. اب اس میں ایک چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا آدمی جو کہ بزنس انالیسس کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اور بزنس انالیسس کی ایکٹیویٹیز اگر ہم بات کریں، بزنس انالیسس کی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن پہ جائیں تو وہ کیا چیز ہے کہ ہم ٹاسکس اور جو ہماری ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں، ہم اپنی آرگنائزیشن کے جو پالیسیز ہیں، ہماری جو اسٹرکچر ہے، جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، جو ہمارے گولز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم وہ سولوشنز ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہیں فردر، یا ان کو انہینس، جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے، تاکہ ہم جو فائنل ڈیلیوریبل ہے وہ ڈیلیور کر سکیں. یہ ہے بزنس انالیسس. اب کوئی بھی شخص جو اس میں پارٹ ادا کر رہا ہے، جو اس کے اندر پرفارم کر رہا ہے، ایک چھوٹا سا یا بڑا، چاہے وہ پروجیکٹ مینیجر ہے، چاہے اس کا کوئی نام ہے، وہ بیسیکلی بزنس انالیسس کا پارٹ ہے، اینڈ ہی اور شی از اے بزنس انالسٹ. اس کے لیے ڈفرینٹ ٹرمز یوز کی جاتی رہی ہیں بفور دس اسٹینڈرڈ بزنس انالسٹ کے. بزنس انالیسس پریکٹیشنرز انکلوڈ بٹ ناٹ only people with job title of business analyst, but may also include business system analysts. ایک ٹرم یوز ہوتی تھی سسٹم اینالسٹ. اچھا، یہ ایک بات تھوڑا سا خیال کیجیے گا کہ جو سسٹم اینالسٹس ہیں، یوزلی جیسے ہی آپ کی بات آئے گی تو فوراً ذہن میں آتا ہے سم تھنگ لائک فرام IT پیپل. دس از ناٹ دا کیس. Anyone who is actually having that concept, who is actually recommending the changes, who is actually improving the system, who is actually recommending the things which are needed to deliver some things, some particular things for that specific project. کہ ہمیں اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں یہ کیپیبلٹی بڑھانی ہے، ہمیں یہ چیز لانچ کرنی ہے، تو اس کے لیے بیسیکلی اس کے لیے جو بھی شخص ہوگا وہ سسٹم اینالسٹ ہو سکتا ہے، وہ سول انجینئرنگ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سوشل سائنسز کا کوئی پروجیکٹ ہے اس پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی ہو سکتا ہے. اینڈ دین ایک اور ٹرم یوز کی جاتی تھی ریکوائرمنٹس انجینئرس، اور اس کے بعد پھر پروسیس اینالسٹ، یہ بھی نام یوز کیا جاتا رہا، پروڈکٹ مینیجرس، پروڈکٹ اونرس، انٹرپرائز اینالسٹ، بزنس آرکیٹیکٹس، management consultants, or any other person who performs a task described in the BABOK guide. So including those who also perform related disciplines such as project management, software development, quality assurance and interaction design. So یہ بہت ہی وسیع ایک چیز ہے جس کو ہم صرف اور صرف ایک چھوٹے سے پرسپیکٹو میں نہیں دیکھ سکتے. So this is about business analyst. جو ہم بزنس انالیسس کی بات کر رہے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن کو ہم ذہن میں رکھیں گے. بیسیکلی دس از اباؤٹ سیٹ آف ٹاسک، اور ہماری جو ٹیکنیکس ہیں
جن کو ہم نے استعمال کرنا ہے ایز اے لیزون امنگ اسٹیک ہولڈرس, اور ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واٹ از دا اسٹرکچر آف آرگنائزیشن, واٹ آر دا پالیسیز, اور ہماری آرگنائزیشن پرفارم کیسے کرتی ہے, آپریٹ کیسے کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ریکمینڈ کرنا ہے کہ کیا اس کے سلوشن ہیں جس کی وجہ سے یہ امپروو کیے جا سکتے ہیں پورے پروسیسز, اسٹرکچر, پالیسیز, واٹ ایور آپریشنل وے, تاکہ وہ اپنے جو گولز اس نے سیٹ کی ہیں وہ اچیو ہو سکیں. اب یہ, اور اس کے بعد بزنس اینالسٹ کی ڈیفینیشن ہے. جب ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ کسی ایک فریم ورک کے اندر ہو رہا ہے, اور وہ فریم ورک ہے بزنس انالیسس باڈی آف نالج کا. ہم جس بزنس انالیسس کی باڈی آف نالج کو یوز کر رہے ہیں وہ ہے ورژن 2. سو a guide to the business analysis body of knowledge, BABOK guide is globally recognized standard for the practice of business analysis. The BABOK guide describes business analysis areas of knowledge. So just like جس طرح ہم knowledge areas جانتے ہیں کہ project management کے ہمیں پتا ہے کہ 10 knowledge areas ہیں, جس طرح domains ہم جانتے ہیں program management کے آپ وہ 5 ہیں. So اسی طرح اس میں بھی بزنس انالیسس کے اندر بھی نالج ایریاز ہیں. Their associated activities and tasks and the skills necessary to be effective in their execution. So اس کی بھی جس طرح پروجیکٹ مینجمنٹ کی سرٹیفکیشن ہے, پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل PMI کی ہے, اس کے علاوہ PRINCE2 ہے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اس طرح کی بہت ساری اور ہماری آرگنائزیشنس ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کو جو پروموٹ کر رہی ہیں, ایڈوکیٹ کر رہی ہیں, اور ان کی ریلیونٹ سرٹیفکیشنس ہیں, اور وہ ساری ہی ایکولی گڈ ہیں. اگر آپ پورے کا پورا فریم ورک کسی جگہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, دے آر ٹائم ٹیسٹڈ اینڈ گلوبلی ایکنالجڈ. اسی طرح بزنس انالیسس کی جو جیسا PMI ہے USA کا جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کو پروموٹ کرتا ہے, اسی طرح انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف بزنس انالیسس IIBA is promoting business analysis knowledge body of knowledge. اور ان کی بھی سرٹیفکیشنس ہیں, 2 لیول کی سرٹیفکیشن ہے, جو پریمیئر لیول یا جو لیول ہے دیٹ از CBAP Certified Business Analyst Professional. So the concept is very much of PMBOK and stuff like that. لیکن اس کی ٹوٹل ڈفرینٹ ڈومین ہے, ٹوٹل ایک نیا باڈی آف نالج ہے, اور ہمیں اس کو اسی طرح دیکھنا ہے. سو یہ ہے سارا فریم ورک جس کے اندر ہے کہ ہم یہ سیمینار جو ہے وہ بزنس انالیسس کے اوپر کریں گے. بیفور وی اسٹارٹ فارملی آن بزنس انالیسس, ہمیں جو چیز اپریہینڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم اس کی جو بیسکس ہیں, جس طرح کہ ہمیں پتا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے, پروجیکٹ کیا ہوتا ہے, پروسیس کیا ہوتا ہے, ان پٹس آؤٹ پٹس, ٹولز اینڈ ٹیکنیک سے ہماری کیا مراد ہیں, اور نالج ایریاز کیا ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں کاسٹ مینجمنٹ کیا ہے, ٹائم مینجمنٹ کیا ہے, کوالٹی مینجمنٹ, کمیونیکیشن مینجمنٹ, اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ, یہ سارے ہمیں نالج ایریاز کا پتہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا. تو پروجیکٹ مینیجر اینڈ اسٹف لائک دیٹ, پروگرام مینیجر. اسی طرح ہمیں جو کچھ کی کنسیپٹس ہیں ہمارے بزنس انالیسس کے, ان کو بھی ہمیں اپریہینڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلا کنسیپٹ جس کے اوپر ہم بات کریں گے دیٹ از ڈومین. سو یو کین سی اوور دیئر دس پرسن از ایکچولی ڈوئنگ واٹ it is actually analyzing a part of the whole of the mass, something like that. So now getting back to the definition, a domain is the area undergoing analysis. So ایک بڑے ایریا کے اندر ایک چھوٹا سا ایریا جو ہم جس وقت انالیسس کر رہے ہیں that is domain. So it may correspond to the boundaries of an organization or organization unit as well as key stakeholder outside those boundaries and interactions with those stakeholders. اب ہم نے کسی چیز کا انالیسس کرنا ہے, ہماری ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, اس کے کافی سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, ہم ایک پروجیکٹ اٹھا لیتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے اوپر ہم پروسیسز جو چل رہے ہیں وہاں اس کو انالائز کرتے ہیں, اور پورے کے پورے پروسیس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ دس از
we can call it a domain, right? کہ ایک بڑی, اور یہ ود ان آرگنائزیشن بھی ہو سکتا ہے, ود ان آرگنائزیشن یونٹ بھی ہو سکتا ہے, کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ہے, یہ تو ایک آرگنائزیشن کا پارٹ ہو گیا, بڑی آرگنائزیشن کا پارٹ تھا, اب اس کا ایک ہم چھوٹا سا پارٹ لے لیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ, اور اس پروجیکٹ کے اندر ٹیم, اور ٹیم کے اندر وہ لوگ جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں, ہم ان کو دیکھ, تو بیسک آن دیٹ وی کین ایکچولی ہیو سیٹ باؤنڈریز ود ان آرگنائزیشن اینڈ ود آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز آف آرگنائزیشن. سولوشنز, ایک ٹرم ہم بڑا یوز کریں گے ڈومینس کے ساتھ, دیٹ از سولوشنز. Solution is a set of changes to the current state of an organization that are made in order to enable that organization to meet a business need, solve a problem, or take advantage of an opportunity. I simply explain this thing with 2 or 3 examples. Assume کریں کہ ہم ایک کنسٹرکشن کمپنی ہیں, اور ہم اس سے پہلے ہمارا کافی بزنس ہے, اور ہم پچھلے 15 سال سے یا 20 سال سے ہم ہاؤسز کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, اور دس ٹائم ہمیں ایک ملٹی سٹوری 20 اور 30 سٹوری بلڈنگ کا کانٹریکٹ ملا ہے. تو obviously جس طریقے سے ہم گھر بنا رہے تھے, وہ جو ہماری ٹیم ہے وہ اسکلڈ ہے, لیکن ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو 30 سٹوری بلڈنگ ہوگی اس میں ہو سکتا ہے وہ ایڈیکویٹ ہماری اسکلز اور کمپٹنسیز نہ ہوں. ہمیں نئے اکوپمنٹس چاہیے ہیں, ہمیں کرینس چاہیے ہیں, ہمیں لفٹس چاہیے ہیں, ہمیں مشینری اس حساب سے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہم اس کا انالیسس کریں گے کہ یہ ہماری کرنٹ سٹیٹس ہے, ہمارے پاس ابھی کیا ہے, ابھی ہم کیا کام کر سکتے ہیں, اور اگر ہمیں 20-30 سٹوری کی بلڈنگ بنانی ہے تو پھر ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں. سو دس از ہاؤ وی ہیو another example میں بھی, کہ ہم بیسیکلی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ہم ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہماری کمپنی نے کافی سارے سافٹ ویئر سولوشنس دیے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر, بٹ ابھی ایک اپرچونٹی ملی ہے جس کے ساتھ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا بہت بڑا پارٹ ہے, دیٹ از لائک 80%, لیکن اس کے ساتھ ہمیں ڈیٹا بیس مینیج کرنا ہے, یا وہ ڈیولپ کرنا, اس کا پورا اسٹرکچر بنانا ہے, ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر کرنا. اب یہ ہماری اسپیشلٹی نہیں ہے, کیا کریں گے, کیا ہم ایک ٹیم ممبر کو اس پہ ٹرین کروائیں گے, یا ہم ایک نیا ٹیم ممبر ایڈ کریں گے اپنے پورٹ فولیو کے اندر. تو بہرحال جو بھی ہم کام کریں گے, اب ہمیں ایک آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے, ہمیں یہ کام کر کے دکھانا ہے. وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی آج کی صورتحال کو اپریہینڈ نہیں کریں گے, اور جب آج کی صورتحال کو ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس کیا کیپیبلٹیز ہیں. ہو سکتا ہے ایک صاحب ہو, وہ ہماری ٹیم میں کام کر رہے ہیں, وہ پچھلے 6 سال سے کام کر رہے ہیں, اور وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے آج سے 6 سال پہلے جہاں کمپنی میں کام کر رہے تھے وہ ڈیٹا بیس میں کام کر رہے تھے, اور اس کا ان کے پاس کافی اچھا نو ہاؤ ہے, اور جو ہمیں کام ملا ہے وہ اتنا ایڈوانس لیول کا نہیں ہے, وہ پرائمری لیول کا ہے, تو وہ خود ہی کر سکتے ہیں. لیکن جب تک ہم اپریہینڈ, ہمیں ان کا رول چینج کرنا پڑے گا. وہ رول چینج کرنے کی جو ریکمینڈیشن ہے دیٹ از اے سولوشن. اسی طرح ایک ہم اور ایگزامپل لے لیتے ہیں, کہ ایک ہم سوشل سیکٹر کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, کہ اگر ہم ایک علاقے میں ہیں اور اس علاقے کے اندر ہم پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم پولیو کا شروع کرتے ہیں تو ریزسٹنس آتی ہے, اور ریزسٹنس آنے کی وجہ سے ہمارا سارا کام رک جاتا ہے. دوسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپریہینڈ کریں کہ ہمارے پاس جو ویکسینیٹرس ہیں وہ کافی ایڈیکویٹلی ہیں, ہمارے پاس ڈاکٹرس ہیں, ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہیں, لیکن یہ علاقہ جو ہے اس کی کیا ہے, یہ ڈفرینٹ ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تو ہمیں کچھ کیپیبلٹیز ہماری ٹیم کو چاہیے تاکہ ہم پہلے ایجوکیٹ کریں, ہم جو وہاں کے نوٹیبلز ہیں, جو ریسپیکٹڈ پیپل ہیں, ان کے پاس جائیں, جو ہمارے اس کاز کے مخالف ہیں, ہم ان سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں, ان کو بتائیں کہ یہ بچوں کے مستقبل کی بات ہے. اور اس سارے سینیریو میں جب تک ہم آج کا اپنا سیٹ اپ نہیں سمجھیں گے آرگنائزیشن کا, ہم کیسے یہ سارے سولوشن ریکمینڈ کر سکتے ہیں. تو سو دیز آر 3 ڈفرنٹ سولوشن ایگزامپلس, کہ جو بھی چیز ہے جو چینج کر دے گی ہماری آرگنائزیشن کے پروسیس کو, کسی ایک پرٹیکولر پروسیس کو, ایز اے ہول آرگنائزیشن کو, پالیسی کو, کسی ایس او پی کو, تو وہ بیسیکلی ہمارا سولوشن کہلائے گی. سو سولوشن صرف یہی نہیں ہے, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں, کہ سولوشن صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی نیگیٹو چیز کو روکنا ہے, بلکہ ہمیں اپرچونٹی کو بڑھانا بھی ہے.
تو ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں سولوشن میں. ایک تو جو نیگیٹو چیز ہے اس کو ہم نے روکنا ہے. تو جو ہم نے بیسیکلی کر رہے تھے, جو پولیو والی ایگزامپل تھی اس کے اندر ہم بیسیکلی ہم تھریٹ کو ریسٹرکٹ کر رہے تھے, اور جو ہماری سافٹ ویئر انجینئرنگ والی جو ہمارے ٹیم ہے پر آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا اور اس کو ہم نے دوبارہ سے رول اس کا چینج کیا, تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا, اپرچونٹی کو ایکسپلائٹ کیا. سو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. سو دس از ہول کنسپٹ آف دا سولوشن. اس کے بعد اسکوپ آف دا سولوشن از یوزلی نیرور دین دا اسکوپ آف دا ڈومین. ڈومین اوپر ہوتی ہے, سولوشن اس کے اندر ہوتا, within which it is implemented and will serve as the basis for the scope of a project to implement that solution or its components. Examples of solutions and solution components include software applications, web services, business processes, the business rules that govern the process, an information technology application, a revised organizational structure, outsourcing, insourcing, redefining job roles, or any other method of creating a capability needed by an organization. ہم نے اس کے اوپر اچھی خاصی بات کر لی ہے, ہم نے زیادہ پریکٹیکل ایگزامپلس کی بات کر لی ہے, تو اس کے اوپر فردر بات کرنے کی نہیں ہے. بٹ اس میں صرف ایک چیز کہ جس طرح ہم نے رول چینج کی, ری ڈیفائننگ جاب رولس, ایک اس کی ایگزامپل ہم نے بات کی تھی. اچھا, جس طرح ہماری پولیو کی ہے تو ہم بجائے خود کرنے کے, کیونکہ ہماری این جی او جو ہے وہ فورن کنٹری سے ہے, تو اگر ہم وہاں کے کسی لوکل مدرسہ کے ساتھ ہم کر کے اور ان کو پیمنٹ کر دیں جو, اور وہ ویکسینیشن کر لیں, تو یہ ایک بیسیکلی کنسیپٹ ہو سکتا ہے آؤٹ سورسنگ کا. اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی بزنس پروسیس, کہ جو ہمارا کرنٹ بزنس پروسیس چل رہا ہے, جس طرح کنسٹرکشن ہم کر رہے ہیں ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں کیونکہ اب ہم ہائی رائز میں جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ ایگزامپل زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پہلے ہم گھر بنا رہے تھے, اب ہم روڈ بنانا چاہتے ہیں. تو جو ریسورسز ہمارے وہاں ہیں وہ شاید یہاں یوز نہ ہو سکیں, وہاں کی مشینیں علیحدہ ہیں, وہاں کے ریسورسز وہاں کی ایکسپرٹیز علیحدہ ہیں, تو ہمیں بیسیکلی پورا کا پورا بزنس پروسیس جو ہے وہ رینیو کرنا پڑے گا. بٹ دیز آر فیو ایگزامپلس سولوشنس کی. سولوشنس کو ہم کئی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ پیرامیٹر, ویری 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 امپورٹنٹ پیرامیٹر, دیٹ از ریکوائرمنٹس. اور اس پورے سیمینار کے اندر جو ہم جتنے بھی سیشنز کریں گے اس کے اوپر ہم کافی بات جاری رکھیں گے. سو ریکوائرمنٹس, اس کو ہم تین طرح سے دیکھ سکتے ہیں. کنڈیشن اور کیپیبلٹی نیڈیڈ بائی اے اسٹیک ہولڈر ٹو سالو اے پرابلم اور اچیو این آبجیکٹو. میری سڑکوں کے اوپر, میں ایک جگہ کا ہاؤسنگ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہوں, اور ہماری سوسائٹی کے اندر جو سڑکیں ہیں وہاں ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور بمپر ٹو بمپر گاڑی چلتی ہے, اور اسپیشلی جب پیک آور ہوتا. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جو بزنس اینالسٹ ہوگا وہ اس کا انالیسس کر کے بتائے گا کہ ہمیں جو ہماری کیپیسٹی ہے روڈ کی وہ کم ہو گئی ہے, اور ہمیں اب وائڈنگ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں نئی لینز بچھانے کی ضرورت ہے, ہمیں تھوڑا سا سڑکوں کو کھلا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے جو وہ کنڈیشن اور کیپیبلٹی جو کہ اب مجھے میری ریکوائرمنٹ پھر کیا ہے, میری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے سڑک کو بڑا کرنا. اسی طرح میری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرا ایک پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں پولیو بیماری ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم ایک پولیو ویکسینیشن کا پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. تو دس از مائی ریکوائرمنٹ کہ ہم پولیو کو اریڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہم سڑکوں کا پرابلم حل کرنا چاہتے ہیں. A condition or capability that must be met or possessed by a solution or solution component to satisfy a contract, standard, specification or other formally imposed documents. ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ ہم نے ایک ہمارا کانٹریکٹ ہے کہ ہم نے ایک سڑک بنانی ہے, لیکن کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ جب آپ سڑک بنا لیں گے اور سڑک جو ہے وہ میری پرابلم کو سالو کر دے گا وہ بنانا, لیکن اس کے ساتھ آپ نے مجھے ایک ٹریکٹر دینا ہے تاکہ کل کو جو بھی چھوٹی موٹی میری وہاں پرابلم آتی ہے میں اس کو خود سے ہی ٹھیک کر سکوں. اب یہ بیسیکلی کانٹریکچوئل ریکوائرمنٹ ہے, یا اس کو دوسرے طریقے سے اس طرح کہہ لیں کہ سڑک بن گئی, پرابلم سالو ہو گیا, لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس سڑک کو
1 साल तक ट्रैफिकेबल रखना है, इसको मेंटेन करना है और उसके कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये एक अनदर रिक्वायरमेंट्स है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट। A documented representation of a condition or capability as prescribed above, इन दोनों की अगर एक डिस्क्रिप्शन दे दी जाए तो वो भी एक रिक्वायरमेंट हमारी बन जाती है। एक ऐसी फिजिकल चीज जो अगर हमें चाहिए है, एक इंटेंजिबल चीज वो जो हमें चाहिए है, जिस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट है। पहली स्टेट, मुझे एक मशीन चाहिए है जो कि जो भी मेरी कंपनी के अंदर आ रहा है उसका वो फिंगर इम्प्रेशन जैसे वो लगाए तो उसका डेटाबेस जो नेशनल डेटाबेस है उसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा हो और वो फौरन ही उसकी जो है वो वेरिफिकेशन वहां से हो सके। सो दिस इज माय रिक्वायरमेंट कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया जाए। उसके बाद दूसरा आ जाएगा कि ना सिर्फ मुझे वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे कोई, बल्कि मेरे स्टाफ को उसके ऊपर ट्रेन भी करे। सो ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट है। अब ये इंटेंजिबल चीज आ जाएगी। उसके बाद इन सब की रिप्रेजेंटेशन जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स की आ जाएगी। सो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करना सबसे मुश्किल काम होता है। लोग जो सोचते हैं वो चाहते नहीं हैं, जो चाहते हैं वो मांगते नहीं हैं, जो वो मांगते हैं वो कुछ और होता है। तो वो जब अगर उनको वो दे दिया जाए तो उसके बाद वो फिर देखते हैं कि ये नहीं, हमने तो ये नहीं कहा, हम, क्योंकि उनके जहन में कुछ और होता है, वो कहते कुछ और हैं। अब जहन में कुछ और होना और कहना कुछ और, इसकी रीजन काफी सारी हैं, सोशल हैं, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक का हमारा जो प्रॉब्लम है, बैरियर है। आज भी ह्यूमन बींग्स 70% अपनी कम्युनिकेशन जो है वो बॉडी लैंग्वेज से करते हैं। अल्फाज एडिक्वेट नहीं होते। कुछ जुबानों का लिमिटेशन होती है कि वो कभी भी इजहार उस तरह सारी सोच का नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जो वो चाह रहे होते हैं वो उस तरह सोचते नहीं हैं, क्योंकि जुबान और सोच का आपस में बड़ा रिलेशनशिप है। आई एम नॉट गोइंग इनटू इट इन डिटेल, बट द पॉइंट इज रिक्वायरमेंट्स इवेंचुअली जो वो देते हैं वो रिक्वायरमेंट्स कई दफा वो होती उनकी नहीं है। तो एक अच्छे एनालिस्ट को, बिजनेस एनालिस्ट को वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का सलीका आना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स may be unstated, implied by or derived from other requirements, or directly stated and managed. हम ये देखते हैं कि जी हमें एक घर चाहिए और घर हमें चाहिए जिसके अंदर एक गाड़ी खड़ी हो, और अब ये जो घर तो बना दिया, ये गाड़ी खड़ी होने का मतलब क्या है? बेसिकली ये कहीं लिखा हुआ और इसका मतलब ये है कि वो घर भी चाहिए और गाड़ी भी चाहिए। तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने घर भी देना है और गाड़ी भी देनी है। सो ये शायद या फिर उसके जहन में हो, ठीक है, क्लाइंट के, कि जी मुझे ऐसा घर चाहिए जब मैं एंटर हूं तो वो बस पूरा हो। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होगा और साथ में फर्निशिंग आप उसे बता देंगे, जी आप इसका मतलब फर्निशिंग चाहते हैं। आप उसका हो सकता है मॉडल बना के दिखा देंगे, आपको इस शेप में चाहिए, ये साल फिर आपको ये कॉस्ट भी करनी पड़ेगी। दूसरी शेप खाली है तो ये शेप चाहिए, अगर वो के जी तो इसका मतलब फिर आपको ये चार्ज करेंगे। One of the key objectives of business analysis is to ensure that the requirements are visible to and understood by all stakeholders. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम कहते हैं स्कोप मैनेजमेंट के अंदर कि व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप, इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरीबॉडी। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा स्कोप है और ये मेरा स्कोप नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं करूंगा। जो गोल्ड प्लेटिंग है उसको पीएमआई भी बाय नहीं करती, उसको डिक्लाइन करती है। इसी तरह स्कोप क्रीप जो है वो आपको उसी वक्त जब आप वेल क्लियर्ड, वेल डॉक्यूमेंटेड और क्लियर किस्म की आपने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली हो तो उसके बाद कोई इशू नहीं रहता, आप बड़े आसानी के साथ उसको मैनेज कर लेते हैं। और उसके बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है आप उसको डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हुए अपने जो कस्टमर हैं या जो भी आपने यूजर हैं या जो भी आपकी टॉप मैनेजमेंट है उसको बता देंगे दिस इज व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। अब रिक्वायरमेंट्स की डेफिनेशन के रिक्वायरमेंट्स में शामिल क्या है? रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंडीशंस or capabilities in an enterprise and descriptions of organizational structures, roles, processes, policies, rules and information systems.
requirement may describe the current or the future state of any aspect of the enterprise. یہ بیسیکلی بات وہی ہے کہ آپ اس کو فزیکل چیز کا نام دے دیں یا اس کو پروسیس امپروومنٹ کا نام دے دیں. لائک ایک ایسی ریکوائرمنٹ کو جس کے اندر آپ پروسیس امپروومنٹ کر دیتے ہیں. آپ پہلے ایک ادارے کا نام تھا, وہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ تھا, اب آپ نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا تو اب اس کو آٹونومی مل گئی اور اب وہ خود سے فنکشن کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہ پہلے کی اور بعد کی جو سچویشن ہے یہ بیسیکلی کیسے ہوگی کہ ریکوائرمنٹس اس کو ڈیفائن کریں گی کہ پہلے اب یہ حالت ہے اور ہمیں یہ چاہیے. ریکوائرمنٹس کلاسیفیکیشن اسکیمس ایک بڑا اچھا ٹول ہے ہمارے پاس جس کے اندر ہم ریکوائرمنٹس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. ہماری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ 4 طرح کی ہوتی ہیں براڈلی. اس میں سے ایک ہے بزنس ریکوائرمنٹس. دیز آر ہائر لیول اسٹیٹمنٹس آف دا گولز, آبجیکٹیوز or needs of the enterprise. They describe the reasons why a project has been initiated, the objectives that the project will achieve, and the matrices that will be used to measure the performance of the project and hence success. Business requirements describe needs of the organization as a whole and not groups or stakeholders within it. They are developed and defined through enterprise analysis. What I mean by they, بزنس ریکوائرمنٹس. اب اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروجیکٹ انیشیٹ ہی کیوں ہو رہا ہے, آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے شروع ہونے کی وجہ کیا ہے, اور وہ کیا آبجیکٹیوز اچیو کرے گا, کیا پروڈکٹ آئے گی, کیا سروس آئے گی, کیا ریزلٹ آئے گا. وہ سارا کا سارا بیسیکلی آپ کا بزنس ریکوائرمنٹس بیسیکلی اس کو گورن کریں گی. اس کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں اور نہ ہی کسی اور گروپ کی. اس کے لیے پھر ایک دوسری چیز ہے اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹس. دیز آر اسٹیٹمنٹس آف دا نیڈس آف اے پرٹیکولر اسٹیک ہولڈر اور کلاس آف اسٹیک ہولڈر. دے ڈسکرائب دا نیڈس that a given stakeholder has and how that stakeholder will interact with the solution. Stakeholder requirements serve as a bridge between business requirements and various classes of solution requirements. They are developed and defined through requirements analysis. So اگر ہم business requirements کی بات کریں تو یہ ڈیفائن ہوتی ہیں through enterprise analysis کہ آپ کے enterprise کی کیا سچویشن ہے, وہ کیا امپروو کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ کتنا پروفٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس سال میں. اور اس کے بعد اگر ہم اسٹیک ہولڈر کی بات کریں یا گروپ آف پیپل کی بات کریں تو ان کے لیے پھر ہم اسٹیک ہولڈر انالیسس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹ انالیسس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹس ملتی ہیں. تیسرا جو ہمارے پاس کلاسیفیکیشن ہے ریکوائرمنٹس کی وہ ہے سولوشن ریکوائرمنٹس. دس ڈسکرائبس the characteristics of a solution that meet business requirements and stakeholder requirements. اب ہم نے بیسیکلی ڈیفائن کر لی ہیں کہ یہ ہماری بزنس ریکوائرمنٹس ہیں, یہ ہماری اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹس ہیں. اب ان کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں جو سولوشن چاہیے ان سولوشن کی جو کریکٹرسٹکس ہوں گی وہ سولوشن ریکوائرمنٹس میں آ جائے گا. They are developed and defined through requirement analysis. Again, جس طرح کے ہمارے اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ انالیسس سے ہوتا ہے, اسی طرح ہمارا سولوشن ریکوائرمنٹس بھی ریکوائرمنٹ انالیسس سے پتہ چلتا ہے. They are frequently divided into subcategories, particularly when the requirements describe a software solution, functional requirements and non-functional requirements. Functional requirements describe the behavior and information the solution will manage. They describe capabilities the system will be able to perform in terms of behavior or operations, specific information technology application actions or responses. Non-functional requirements mein kya hai? These capture conditions that don't directly relate to the behavior or functionality of the solution, but rather describe environmental conditions under which the solution must remain effective or qualities that the system must have. They are also known as quality or supplementary requirements. These can include requirements related to the capacity, speed, security, availability, and the information architecture and presentation of the user interface. This is one very good example. چوتھی طرح کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہیں ٹرانزیشن ریکوائرمنٹس.
These describe capabilities that the solution must have in order to facilitate transition from the current state of enterprise to our desired future state, but that will not be needed once the transition is completed. So जब ट्रांजिशन हमारी कंप्लीट होगी तो फिर हमें ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फर्दर नहीं चाहिए, लेकिन हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना तो उसके लिए हमें बहरहाल चाहिए. इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है ट्रेनिंग्स. ट्रेनिंग्स बेसिकली चाहिए होती हैं आपको कि आपके लोग ट्रेन हो जाए, जब ट्रेन हो जाते हैं तो फिर उन ट्रेनिंग्स का वो मकसद जो है वो अचीव हो जाता है. They are differentiated from other requirements types because they are always temporary in nature and because they cannot be developed until both an existing and new solutions are defined. Obviously जब हमने बात करें ट्रांजिशन की तो हमें पहले ये देखना है कि हमारा पहले वाला क्या स्टेटस है प्रोसेस का, अब वाला प्रोसेस का जो हमें चाहिए वो क्या है, और अब हम यहाँ से अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी, कितने लोग लगाने पड़ेंगे ट्रेनिंग के लिए, किस अदारे से ट्रेनिंग करेंगे, कि हम अगर आज हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है और हम चाहते हैं कि 1 महीने के बाद सर्टिफिकेशन हो, तो हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, हमें सॉफ्टवेयर चलाने पड़ेंगे और उसके बाद हमें एग्जाम देना पड़ेगा और फिर हम ये चीज़ आ जाएगा. बट जब हमारे पास ये सर्टिफिकेशन आ गई तो फिर अब एग्जाम और वो सारी चीज़ें हमारे लिए उस तरह इंपॉर्टेंट नहीं रही, बिकॉज वी हैव अचीव्ड दैट. They typically cover data conversion from existing systems, skill gaps, and must be addressed and other related changes to reach the desired future state. They are developed and defined through solution assessment and validation. So this is about requirement classification scheme. Okay, so let's start the knowledge areas in business analysis. We have given over there 7 knowledge areas. You can see on your screen. And first is business analysis, planning and monitoring. Just like project management, we will start the things with planning and then elicitation, and then this is the first process, then this is the second process. This is a very important process. जिस तरह मैंने बताया कि कुछ लोग जो चाह रहे होते हैं वो कह नहीं रहे होते, जो कह रहे होते हैं वो चाह नहीं रहे होते. सो हमें इसके लिए एलिसिटेशन का मोड यूज़ करते हुए उनसे रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी होती हैं. सो उसके बाद रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल से हर नॉलेज एरिया के ऊपर बात करेंगे. उसके बाद एक है एंटरप्राइज एनालिसिस, और हमने बात की थी कि एंटरप्राइज एनालिसिस से हम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करते हैं. और उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इससे हमने स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स हमने फाइंड आउट की थी. और सॉल्यूशन असेसमेंट एंड वैलिडेशन, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली हमने ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर इसकी बात की थी. अंडरलाइंग कॉम्पिटेंसीज, ये हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. सो देयर आर 7 नॉलेज एरियाज इन बिजनेस एनालिसिस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद these knowledge areas one by one. So business analysis, planning and monitoring. This is the knowledge area that covers how business analyst determines which activities are necessary in order to complete business analysis effort. हमें business analysis करना है, उसके ऊपर हमने एक काम कर रहे हैं, business analysis कर रहे हैं. तो हमने ये देखना है कि कैसे, हमने ये प्लान करना है कि कैसे बिजनेस एनालिस्ट जो है वो एक्टिविटीज जो ज़रूरी हैं इस एनालिसिस को करने के लिए कैसे करेगा, हाउ. तो उसके लिए हम प्लान चीज़ें करेंगे. इट कवर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एनालिसिस टेक्निक्स. अब हमारे पास 20 टेक्निक्स होंगी, लेकिन हमने उसमें से ऑब्वियसली सारी नहीं कर सकते, 2, 3, 4, 5 यूज़ करेंगे. तो वो सिलेक्शन करनी है हमने. द प्रोसेस दैट विल बी यूज टू मैनेज रिक्वायरमेंट्स, कौन सा प्रोसेस है जो यूज़ करेंगे हम. एंड हाउ टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क. ये सारी चीज़ें बेसिकली बिजनेस एनालिसिस, प्लानिंग और मॉनिटरिंग के अंदर हम देखेंगे. द टास्क इन दिस नॉलेज एरिया गवर्न द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल अदर बिजनेस एनालिसिस टास्क. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेसिकली सारे बाकी जो हमारे टास्क हैं उनको बेसिकली एक तरह से गवर्न करता है.
elicitation. This knowledge area describes how business analysts work with stakeholders. हमने stakeholder के साथ काम करना है to identify and understand their needs and concerns and understand the environment in which they work. Now this is very important. He or she needs to understand their needs and concerns and environment in which they are working. So if the environment is changed, there is a question کہ وہ جو environment جس کے اندر وہ کام کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے چینج ہونے سے ان کی نیڈس بدل جائیں, ان کے کنسرنس بدل جائیں. سو یہ پورا ایک نالج ایریا, ہم اس کے اوپر کافی ڈیٹیل بات کریں گے. The purpose of elicitation is to ensure that a stakeholder's actual underlying needs are understood rather than their stated or superficial desires. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے اوپر ہم بار بار بات کریں گے, لیکن elicitation کے تھرو ہم ان کی جو اصل ضرورت ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. Requirements management and communication. This knowledge area describes how business analysts manage conflicts, issues, changes in order to ensure that stakeholders and the project team remain in agreement on solution scope, how requirements are communicated to stakeholders, and how knowledge gained by the business analyst is maintained for future use. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کے اندر کہ کانفلکٹس کیوں آ رہے ہیں, کیا ایشوز ہو سکتے ہیں, اور کیا چینجز ہو سکتی ہیں آرڈر میں, کس کے درمیان, اسٹیک ہولڈرز اور پروجیکٹ ٹیم کے درمیان. سو اب ایک ریکوائرمنٹس ہے وہ ٹھیک طریقے سے کیلکولیٹ ہی نہیں کی گئی, جو اس نے اسٹیٹ کر دی اور آپ نے انالیسس کیا کہ یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے بٹ یہ چاہ رہا ہے یا یہ چاہ رہی ہے. تو اب آپ جب اس کے سامنے وہ چیز لے کے جائیں گے تو وہ اور شی مسٹ بی ہیپی, بٹ ادر اسٹیک ہولڈر he may have, she may have different idea of the same thing. So conflict may arise. So system analyst نے through this knowledge area understand کرنا ہے کہ کیسے وہ مینج کرے گا ان conflicts کو, ان issues کو جو چینج آرڈر کا باعث بن سکتے ہیں, اور جو اسٹیک ہولڈر پروجیکٹ ٹیم جو ہے وہ آن بورڈ رہے, ایک ہی سولوشن جو جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں اس کے اوپر وہ ایگری رہیں. اور اس کے بعد یہ بھی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس میں کہ ایک ریکوائرمنٹس کیسے کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں. ماڈل دکھایا جا سکتا ہے, سافٹ ویئر کے اوپر دکھایا جا سکتا ہے. ایک گھر کا آپ نے لے لیا بینگ آرکیٹیکٹ, اور اب آپ اس طرح کریں گے کہ 3D اسٹوڈیو میکس کے اندر ایک 3D ماڈل بنا کے اپنے کلائنٹ کو دکھا دیں گے جی یہ چیز ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. پروٹوٹائپنگ آپ کر سکتے ہیں, آپ ان کو کچھ پیرامیٹرز دے سکتے ہیں. And how knowledge gained by the business analyst is maintained for future use. Now this is all done through this requirements management and communication. So we need to have, so requirement management اور communication they are coupled. ہمیں اس کی importance کو Now business requirements کے لیے ہم enterprise analysis کرتے ہیں. تو یہ knowledge area جو ہے, چوتھا knowledge area ہے وہ ہے enterprise analysis. So یہ describe کرتا ہے کہ how business analyst identify a business need, refine and clarify the definition of that need, and define a solution scope that can feasibly be implemented by the business. So ابھی ہم اس میں دیکھیں گے کہ ایک تو چیز ہے کہ بزنس نیڈ جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ وہ ہے کیا چیز. ریفائن اینڈ کلیریفائی دا ڈیفینیشن آف دیٹ نیڈ. آپ نے اس نیڈ کو ایک تو ریفائن کرنا ہے اور کلیریفائی کرنا ہے, اینڈ دین ڈیفائن اے سولوشن اسکوپ دیٹ کین فیزیبلی بی امپلیمنٹڈ. اب ہماری آرگنائزیشن ہے وہ 4% پروفٹ پہ جا رہی ہے, ہماری ضرورت ہے کہ وہ 10% پروفٹ پہ چلی جائے. ہمیں اس کے لیے بزنس کی کون سی ایکسٹینشن کرنی ہے. پہلے ہم سافٹ ویئر کا کام کر رہے ہیں, اب ہمیں ہارڈ ویئر کا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں ساتھ میں, لیکن وہ ایسا چیز ہونی چاہیے جو کہ فیزیبلی پاسبل ہو آرگنائزیشن کے لیے. This knowledge area describes problem definition and analysis, business case development, feasibility studies and the definition of the solution scope. تو جتنی feasibilities ہم کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے, وہ بیسیکلی انٹرپرائز انالیسس کے نالج ایریا کے اندر فال کرتا. اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ریکوائرمنٹ انالیسس. دس knowledge area describes how business analysts prioritize
and progressively elaborate stakeholder and solution requirements in order to enable the project team to implement a solution that will meet the needs of the sponsoring organization and stakeholders. تو ہم نے بیسیکلی وہی مقصد جو ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا کہ ود دا پیسج آف ٹائم شروع میں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی وہ اینڈ پہ نہیں ہوتی. شروع میں آپ کی جو ویزیبلٹی ہے فیوچر میں وہ کم ہے, ود دا پیسج آف ٹائم وہ بڑھے گی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ود دا پیسج آف ٹائم جو نئی چیزیں آ رہی ہیں, اب آپ اسٹیک ہولڈرس کو زیادہ اچھا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, اب ان کی طرف سے فیڈ بیک آنا شروع ہو گیا, پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے, تو درمیان میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کی ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں, وہ آپ اپنی ٹیم کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ٹیم جو ہے وہ فوراً اس کو ٹھیک کر سکتی ہے, کیونکہ جو چیزیں شروع میں ٹھیک ہو سکتی ہیں جتنا دیر کریں اتنی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اور ہینس آپ اسٹیک ہولڈرس کی جو ہیں وہ نیڈس ایونچولی ساری کی ساری پوری کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا نالج ایریا ہے سولوشن اسیسمنٹ اینڈ ویلیڈیشن. دس ڈسکرائبس ہاؤ بزنس اینالسٹ اسیس پرپوز سولوشن ٹو ڈیٹرمن وچ سولوشن بیسٹ فٹس دا بزنس نیڈس. اب آپ کی بزنس نیڈ ہے, آپ نے پروفٹ بڑھانے ہیں, تو ہو سکتا ہے 6-7 پرپوزلز آتے ہیں, لیکن ان 6-7 پرپوزلز کے اندر سے آپ نے اپریزل کرنا کہ کون سا بیسٹ سولوشن ہے. آئیڈینٹیفائی گیپس اینڈ شارٹ کمنگ ان سولوشنس, ہر ایک کے سوٹ انالیسس کرنا ہے آپ نے, کیا ویکنیسز, کیا اسٹرینگس ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں, کیا تھریٹس ہیں, اینڈ ڈیٹرمن نیسیسری ورک اراؤنڈس اور چینجز ٹو دا سولوشن, کہ اگر ہم یہ سولوشن اڈاپٹ کرتے ہیں اس کی یہ کمزوریاں ہیں, کیا ٹریگرنگ پیرامیٹرز ہوں گے جس کے اوپر جا کے یہ نیگیٹیولی بہیو کر سکتا ہے یہ سولوشن. ہمیں اس کے رسکس کو دیکھنا ہے, ہمیں اس کے انسرٹن پہلوؤں کو دیکھنا ہے. اینڈ دین 7th knowledge area is underlying competencies. یہ نالج ایریا ڈسکرائب کرتا ہے بیہیویئر, نالج, ادر کریکٹرسٹکس دیٹ سپورٹ دا افیکٹو پرفارمنس آف بزنس انالیسس. So this is more about the team and organization. So these are 7 knowledge areas we have in business analysis. اب ہم جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس کو ہم کچھ تھوڑا سا ٹائم لگا کے اس کو گرافیکلی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ بیسیکلی جو ہماری کمپیٹنسیز ہیں ان کی باؤنڈریز یہ ڈیفائن کی گئی ہیں, اور اس نے باقی سارے نالج ایریاز کو یا باقی ساری چیزوں کو کور کیا ہوا. اس کے بعد ہمارا جو آ جاتا ہے بزنس انالیسس, پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ. بیسیکلی یہاں سے یہ فیڈ بیک جا رہا ہے ہمارا ان باقی سب نالج ایریاز کے اوپر, رائٹ, اور اسپیشلی ان نالج ایریاز کے اوپر زیادہ ریکوائرمنٹ انالیسس, سولوشن اسیسمنٹ اینڈ ویلیڈیشن. اس کے بعد جو یہاں سے ان پٹ آ رہی ہے سولوشن اسیسمنٹ اینڈ ویلیڈیشن ہم کریں گے, اور اس کے بعد ہم انٹرپرائز انالیسس کریں گے. انٹرپرائز انالیسس کر کے پھر ہم سولوشن اسیسمنٹ اور ویلیڈیشن کریں گے, اور اس طرح ایک اٹریٹو پروسیس ہوگا. اور اس کے بعد ریمبر دس تھنگ, کوئی پروسیس بزنس انالیسس میں کسی کے بعد نہیں آتا, آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا. یہ ضروری نہیں کہ پہلے ہم پلاننگ کریں گے پھر انٹرپرائز انالیسس کریں گے. یہ 7 سال بھی ہو سکتا ہے, یہ اجائل میں بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں دوسرے آپ اس کو پیرلل بھی کر سکتے ہیں, سیریز میں بھی کر سکتے ہیں. اب انٹرپرائز انالیسس کرنے کے بعد آپ یہاں چلے گئے, اور اس کے بعد آپ نے سولوشن اسیسمنٹ اور ویلیڈیشن کر لی, تو پھر انٹرپرائز انالیسس کر لیا, اور اس کے بعد آپ ریکوائرمنٹ انالیسس میں آ گئے. ریکوائرمنٹ انالیسس کرنے کے بعد آپ دوبارہ, سو دس از اٹریٹو پروسیس, رائٹ. اس کے بعد یہاں سے ایک انپٹ ہو سکتا ہے ریکوائرمنٹس مینجمنٹ اینڈ کمیونیکیشن میں, اور الیسیٹیشن میں, الیسیٹیشن. سو دس از دا ہول کنسپٹ. آپ کسی بھی ایک چیز کو پہلے کر رہے ہیں, کسی کو بعد میں کر رہے ہیں, وہی چیز دوسرے پروجیکٹ میں ہو سکتا ہے آپ بعد میں کریں جو پہلے پروجیکٹ میں آپ نے پہلے کی تھی. سو دس از دا کنسپٹ, ریلیشن شپ بٹوین knowledge areas. These knowledge areas interact with each other seemingly just like that, کہ وہ ٹچ اینڈ گو کنسپٹ ہے, بالکل ساتھ ساتھ ان کے ٹاسک جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اوکے, ناؤ کچھ بیسک ٹرمز جن کے اوپر ہم کافی بات کریں گے ود دا پیسج آف ٹائم. جس طرح ہم پروجیکٹس کے اندر ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں, اسی طرح ہم ٹاسکس کی بات کریں گے بزنس انالیسس میں. Each knowledge area describes the task performed by a business analyst to accomplish the purpose of knowledge area. اگر ہم نے
ایک اگر ہم بات کرتے ہیں نالج ایریا کی کہ بزنس انالیسس پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ، ہم نے بزنس کو انالائز کرنا ہے اور اس کو مانیٹرنگ کرنی ہے، تو ایک نالج ایریا. تو یہ کس طرح ہوگا؟ اس کے لیے ہم ٹاسکس کریں گے. A task is an essential piece of work that must be performed as part of business analysis. Task may be performed at any scale. Each task may be performed over periods ranging from several months in time to a few minutes. تو یہ اس کی کچھ بھی لینگتھس ہو سکتی ہیں. ٹاسک کی جو ہیں فالوئنگ 3 کریکٹرسٹکس ہیں جو یہاں دی گئی ہیں. A task accomplishes a result in an output that creates value to sponsoring organization. That is, if a task is performed, it should produce some demonstrable positive outcome which is useful, specific, visible, and measurable. A task is complete in principle successor. Tasks that make use of outputs should be able to be performed by a different person group. A task is a necessary part of the purpose of the knowledge area with which it is associated. So this is few characteristics. Task کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹاسک کے اندر آ جاتے ہیں input. And input represents the information and preconditions necessary for a task to begin. Inputs may be explicitly generated outside the scope of business analysis, construction of a software application, or generated by a business analysis task. Then there may be elements. The format and structure of this section is unique to each task. The elements section describes key concepts that are needed to understand how to perform the task. آپ نے وہ کام کیسے کرنا ہے یہ بیسیکلی اس کے ایلیمنٹس کے اندر آپ کا ڈسکرپشن ہوگا. Each task contains a listing of relevant techniques. Some techniques are specific to the performance of a single task, while other are relevant to the performance of the large number of tasks. Over there, this heading is not right. This is technique. کہ آپ نے وہ ٹاسک کیسے کرنا ہے اس کے لیے ایک لسٹنگ ہوگی ٹیکنیکس کی کہ آپ اس ٹاسک کے ساتھ کیا کیا ٹیکنیکس جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد اسٹیک ہولڈرز. Each task includes a listing of generic stakeholders who are likely to participate in the execution of that task or who will be affected by it. تو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کون کرے گا اور کس کے ساتھ مل کے کرے گا، اور پھر ٹاسک کا ایک آؤٹ پٹ ہوتا. So an output is a necessary result of the work described in the task. Outputs are created, transformed, or changed state as a result of the unsuccessful completion of a task. Although a particular output is created and maintained by a single task, a task can have multiple outputs as well. Okay, techniques. So techniques provide additional information on different ways that a task may be performed, or different forms the output of the task may take. A task may have none, one, or more related techniques. A technique must be related to at least one task. So this is briefly about the basic things of business analysis. In the end, just like the previous lectures, we will have a summary of this lecture as well. We had talked about business analysis. And we have this definition. ہم نے بات کی آج کہ ہم ٹاسک یوز کریں گے، ہم ٹیکنیکس یوز کریں گے، ان لیزان ود اسٹیک ہولڈرز ہم کام کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی آرگنائزیشن کا جو ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں، جو ہمارا اسٹرکچر ہے، جو ہمارا وے آف ڈوئنگ دا تھنگس ہے، سوپی ہے، آپریشنز ہیں، ان کو اپریہینڈ کریں گے، ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ریکمینڈ کریں گے ایک سولوشن جو کہ ہماری آرگنائزیشن کو چاہیے ہوگا اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے جس کے لیے وہ جا رہی ہے، جو اس کا گول ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی بزنس انالیسس باڈی آف نالج. ہم اس کو یوز کریں گے IIBA کی. ہم بیسیکلی جو میتھڈالوجی ہے، بیسیکلی بزنس انالیسس کا جو بک BA بک ہے وہ کہتی ہے یہ کوئی میتھڈالوجی نہیں ہے، یہ صرف ایک گائیڈ لائن ہے، ایک گائیڈ ہے. سو وی ول فالو دیٹ. بزنس اینالسٹ کی ہم نے بات کی کہ ہر وہ شخص جو کہ بزنس انالیسس کے اوپر کام کر رہا ہو از اے بزنس اینالسٹ. اس کا رول ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، وہ سسٹم اینالسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ پروسیس انجینئر بھی ہو سکتا ہے، وہ کافی سارے اس کے جو بھی نام ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ بزنس انالیسس کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں، سو دس از اباؤٹ امپروومنٹ، سو دیٹ ول بی
بزنس اینالسٹ. سو کوئی بھی شخص جو کہ بزنس انالیسس کی ایکٹیویٹیز پہ کام کر رہا ہے دیٹ از بزنس اینالسٹ. ہم نے پھر اس کے بعد کی کنسیپٹس جو ہیں ہمارے آج کے لیکچر میں اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. ڈومینس کی ہم نے بات کی, اس کے بعد ریکوائرمنٹس کی ہم نے بات کی, اور اس کے بعد ہم نے سولوشنس کی بات کی. کہ ریکوائرمنٹس کی پھر ہم نے کلاسیفیکیشن اسکیمس دیکھی. ہم نے 4 طرح کی اسکیمس میں فردر بفریکیٹ کیا, اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ ہم نے نالج ایریاز کی بات کی تھی, اور ہم نے ٹاسکس کی بات کی تھی. ٹاسک کے جو ایلیمنٹس ہیں, ان پٹس ہیں, آؤٹ پٹس ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس کے اوپر بات کی تھی. بزنس انالیسس پلاننگ از جسٹ لائک کہ ہم نے وہ بزنس انالیسس کیسے کرنا ہے, کون کرے گا, کیسے کرے گا, بیسیکلی یہ ساری چیز ہم نے اس میں دیکھنی ہے. لیسیٹیشن کے لوگ جو کہتے ہیں, جو سوچتے ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں, جو مانگتے ہیں وہ سوچ نہیں رہے ہوتے, تو ہم نے ایک اچھے طریقے سے ان کے نیڈس کو کیپچر کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے ریکوائرمنٹس کمیونیکیشن اور ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کا آپس میں ہم نے ریلیشن شپ کی بات کی کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم نے کیسے ریکوائرمنٹس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ انٹرپرائز انالیسس ایک نالج ایریا ہے, کہ کیسے ہم آرگنائزیشنل کے جو آبجیکٹیو اور گولز ہیں ان کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں. ریکوائرمنٹس انالیسس کی ہم نے پھر بات کی کہ جو ہماری نیڈس ہیں ان کو ہم کیسے ریکوائرمنٹس میں کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہم سلوشن دے رہے ہیں اس کو اسیس کرنا اور ویلیڈیٹ کرنا with a progressive elaboration. وہ ہم نے بات کی کہ اس کے لیے نالج ایریا ہے سولوشن اسیسمنٹ اینڈ ویلیڈیشن. اور اس کے بعد جو ہماری کمپٹنسیز ہیں, جو اسکلس ہیں, جو ٹیکنیکس ہیں, جو نالج ہے, وہ اور جو ساری کمپٹنسیز کا سیٹ ہے وہ پورے کے پورے پروسیسز کو اور پورے کے پورے نالج ایریاز کو افیکٹ کرتا ہے. سو دیٹ از ہم نے اس کے اوپر بات کی. So this is all about this very lecture. Thank you very much. جب ہم نیکسٹ ٹائم ملیں گے ہم بزنس انالیسس کو کنٹینیو کریں گے. ہم ان سارے نالج ایریاز کو باری باری دیکھیں گے. ایک نالج ایریا کو ہم ایک سیشن میں کریں گے, اور کچھ جو ہمارے ہیں نالج ایریاز ان کو ہم 2 اکٹھا کر کے میں کریں گے. اور اس کے بعد ہم جو ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم پہلے لیکچر میں ان کا ذکر اس طرح نہیں کیا, لیکن ٹیکنیکس ہمارے پاس کافی ساری ہیں بزنس انالیسس کرنے کی, ان کے اوپر ہم پراپر سیشن جو ہیں وہ ہم پلان کریں گے اور وہ کریں گے. سو دس از اٹ فار ٹوڈے, اینڈ لیٹس ہیو اے گڈ ریڈنگ ٹوگیدر. آئی سے گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ.